दूसरा तवारीख 22वां बाब। और यरूशलेम के बाशिंदों ने उसके सबसे छोटे बेटे अखजिया को उसकी जगह बादशाह बनाया, क्योंकि लोगों के उस जत्थे ने जो अरबों के साथ छावनी में आया था, सब बड़े बेटों को कत्ल कर दिया था। सो शाह यहूदा यहूराम का बेटा अखजिया बादशाह हुआ। अखजिया 42 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा, और उसने यरूशलेम में 1 बरस सल्तनत की। उसकी मां का नाम अतलिया था, जो उमरी की बेटी थी। वो भी अखयब के खानदान की राह पर चला, क्योंकि उसकी मां उसको बदी की मशवरत देती थी, और उसने खुदावंद की नजर में बदी की, जैसा अखयब के खानदान ने किया था, क्योंकि उसके बाप के मरने के बाद वही उसके मुशीर थे, जिससे उसकी बर्बादी हुई। और उसने उनके मशवरा पर अमल भी किया, और शाह इस्राएल अखयब के बेटे यहूराम के साथ शाह अराम हेजाएल से रामात जल्लाद में लड़ने को गया, और अरामियों ने यहूराम को जख्मी किया, और वो यजरेल को उन जख्मों के इलाज के लिए लौटा, जो उसे रामा में शाह एराम हेजाएल के साथ लड़ते वक्त उन लोगों के हाथ से लगे थे। और शाह यहूदा यहूराम का बेटा अजरिया यहूराम बिन अखयब को यजरेल में देखने गया, क्योंकि वो बीमार था। और अखजिया की हलाकत खुदा की तरफ से यूं हुई कि वो यहूराम के पास गया, क्योंकि जब वो पहुंचा तो यहूराम के साथ याहू बिन निमसी से लड़ने को गया, जिसे खुदावन ने अखयब के खानदान को काट डालने के लिए मसा किया था। और जब याहू अखयब के खानदान को सजा दे रहा था, तो उसने यहूदा के सरदारों और अखजिया के भाइयों के बेटों को अखजिया की खिदमत करते पाया और उनको कत्ल किया। और उसने अखजिया को ढूंढा, वो सामरिया में छिपा था। सो वो उसे पकड़कर याहू के पास लाए और उसे कत्ल किया, और उन्होंने उसे दफन किया, क्योंकि वो कहने लगे कि वो यहूसफ का बेटा है, जो अपने सारे दिल से खुदावंद का तालिब रहा। और अखजिया के घराने में सल्तनत संभालने की ताकत किसी में ना रही। जब अखजिया की मां अतलिया ने देखा कि उसका बेटा मर गया, तो उसने उठकर यहूदा के घराने की सारी शाही नस्ल को नाबूद कर दिया। लेकिन बादशाह की बेटी यहूसब्बत अखजिया के बेटे योआस को बादशाह के बेटों के बीच से जो कत्ल किए गए चुरा ले गई, और उसे और उसकी दाइया को बिस्तरों की कोठड़ी में रखा। सो यहूराम बादशाह की बेटी यहूयुदा काहिन की बीवी यहूसब्बत ने, क्योंकि वो अखजिया की बहन थी, उसे अतलिया से ऐसा छिपाया कि वो उसे कत्ल करने ना पाई। और वो उनके पास खुदा की हैकल में 6 बरस तक छिपा रहा, और अतलिया मुल्क पर हुकूमत करती रही। दूसरा तवारीख 23वां बाब। और 7वें बरस यहूयुदा ने जोर पकड़ा, और सैकड़ों के सरदारों यानी अजरिया बिन यहूराम और इस्माइल बिन यहूहन्नान और अजरिया बिन ओबैद और मासिया बिन अदाया और अलीसाफ्त बिन जिक्री से अहद बांधा। वो यहूदा में फिरे और यहूदा के सब शहरों में से लावियों को और इस्राएल के आबाई खानदानों के सरदारों को इकट्ठा किया, और वो यरूशलेम में आए।
اور ساری جماعت نے خدا کے گھر میں بادشاہ کے ساتھ عہد باندھا، اور یہویدا نے ان سے کہا، دیکھو، یہ شاہزادہ جیسا خداوند نے بنی داؤد کے حق میں فرمایا ہے سلطنت کرے گا۔ جو کام تم کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تم کاہنوں اور لاویوں میں سے جو سبت کو آتے ہو 1/3 دربان ہوں، اور 1/3 شاہی محل پر، اور 1/3 بنیاد کے پھاٹک پر، اور سب لوگ خداوند کے گھر کے صحنوں میں ہوں۔ پر خداوند کے گھر میں سوا کاہنوں کے اور ان کے جو لاویوں میں سے خدمت کرتے ہیں اور کوئی نہ آنے پائے، وہی اندر آئیں، کیونکہ وہ مقدس ہیں۔ لیکن سب لوگ خداوند کا پہرا دیتے رہیں، اور لاوی اپنے اپنے ہاتھ میں اپنے ہتھیار لیے ہوئے بادشاہ کو چاروں طرف سے گھیرے رہیں، اور جو کوئی ہیکل میں آئے قتل کیا جائے۔ اور بادشاہ جب اندر آئے اور باہر نکلے تو تم اس کے سامنے رہنا۔ سو لاویوں اور سارے یہودا نے یہویدا کاہن کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا، اور ان میں سے ہر شخص نے اپنے لوگوں کو لیا، یعنی ان کو جو سبت کو اندر آتے تھے اور ان کو جو سبت کو باہر چلے جاتے تھے، کیونکہ یہویدا کاہن نے باری والوں کو رخصت نہیں کیا تھا۔ اور یہویدا کاہن نے داؤد بادشاہ کی برچیاں اور ڈھالیں اور پھریاں جو خدا کے گھر میں تھیں سینکڑوں کے سرداروں کو دیں، اور اس نے سب لوگوں کو جو اپنا اپنا ہتھیار ہاتھ میں لیے ہوئے تھے ہیکل کی داہنی طرف سے اس کی بائیں طرف تک مذبح اور ہیکل کے پاس بادشاہ کے گردا گرد کھڑا کر دیا۔ پھر وہ شاہزادہ کو باہر لائے اور اس کے سر پر تاج رکھ کر شہادت نامہ دیا اور اسے بادشاہ بنایا۔ اور یہویدا اور اس کے بیٹوں نے اسے مسا کیا، اور وہ بول اٹھے، بادشاہ سلامت رہے۔ تب اتلیہ نے لوگوں کا شور سنا جو دوڑ کر بادشاہ کی تعریف کر رہے تھے، تو وہ خداوند کے گھر میں لوگوں کے پاس آئی، اور اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھا کہ بادشاہ پھاٹک میں اپنے ستون کے پاس کھڑا ہے، اور بادشاہ کے نزدیک عمرہ اور نرسنگے ہیں، اور ساری مملکت کے لوگ خوش ہیں، اور نرسنگے پھونک رہے ہیں، اور گانے والے باجوں کو لیے ہوئے مدح سرائی کرنے میں پیشوائی کر رہے ہیں۔ تب اتلیہ نے اپنے کپڑے پھاڑے اور کہا، غدر ہے، غدر۔ تب یہویدا کاہن سینکڑوں کے سرداروں کو جو لشکر پر مقرر تھے باہر لے آیا، اور ان سے کہا کہ اس کو صفوں کے بیچ کر کے نکال لے جاؤ، اور جو کوئی اس کے پیچھے چلے وہ تلوار سے مارا جائے، کیونکہ کاہن کہنے لگا کہ خداوند کے گھر میں اسے قتل نہ کرو۔ سو انہوں نے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا، اور وہ شاہی محل کے گھوڑا پھاٹک کے مدخل کو گئی، اور وہاں انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر یہویدا نے اپنے اور سب لوگوں اور بادشاہ کے درمیان عہد باندھا کہ وہ خداوند کے لوگ ہوں۔ تب سب لوگ بال کے مندر کو گئے اور اسے ڈھایا، اور انہوں نے اس کے مذبحوں اور اس کی مورتوں کو چکنا چور کیا، اور بال کے پجاری متان کو مذبحوں کے سامنے قتل کیا۔ اور یہویدا نے خداوند کی ہیکل کی خدمت لاوی کاہنوں کے ہاتھ میں سونپی، جن کو داؤد نے خداوند کی ہیکل میں الگ الگ ٹھہرایا تھا۔
کہ خداوند کی سوختنی قربانیاں جیسا موسیٰ کی توریت میں لکھا ہے خوشی مناتے ہوئے اور گاتے ہوئے داؤد کے دستور کے مطابق گزرانے، اور اس نے خداوند کی ہیکل کے پھاٹکوں پر دربانوں کو بٹھایا تاکہ جو کوئی کسی طرح سے ناپاک ہو اندر آنے نہ پائے، اور اس نے سینکڑوں کے سرداروں اور عمرا اور قوم کے حاکموں اور ملک کے سب لوگوں کو ساتھ لیا اور بادشاہ کو خداوند کی ہیکل سے لے آیا، اور وہ اوپر کے پھاٹک سے شاہی محل میں آئے اور بادشاہ کو تخت سلطنت پر بٹھایا۔ سو ملک کے سب لوگوں نے خوشی منائی اور شہر میں امن ہوا، اور انہوں نے عطلیہ کو تلوار سے قتل کر دیا۔ دوسرا تواریخ 24واں باب۔ یواس 7 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 40 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام زیبیہ تھا جو بیر سبا کی تھی، اور یواس یہویدھا کاہن کے جیتے جی وہی جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے کرتا رہا، اور یہویدھا نے اسے 2 بیویاں بیاہ دیں، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ یواس نے خداوند کے گھر کی مرمت کا ارادہ کیا، سو اس نے کاہنوں اور لاویوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ یہودا کے شہروں میں جا جا کر سارے اسرائیل سے سال با سال اپنے خدا کے گھر کی مرمت کے لیے روپیہ جمع کرو، اور اس کام میں تم جلدی کرنا۔ تو بھی لاویوں نے کچھ جلدی نہ کی۔ تب بادشاہ نے یہویدھا کاہن کو بلا کر اس سے کہا کہ تو نے لاویوں سے کیوں تقاضا نہیں کیا کہ وہ شہادت کے خیمہ کے لیے یہودا اور یروشلم سے خداوند کے بندہ اور اسرائیل کی جماعت کے خادم موسیٰ کا محصول لایا کریں، کیونکہ اس شریر عورت عطلیہ کے بیٹوں نے خدا کے گھر میں رکھنے کر دیے تھے، اور خداوند کے گھر کی سب مقدس کی ہوئی چیزیں بھی انہوں نے بالیم کو دے دی تھیں۔ پس بادشاہ نے حکم دیا، اور انہوں نے ایک صندوق بنا کر اسے خداوند کے دروازہ پر باہر رکھا، اور یہودا اور یروشلم میں منادی کی کہ لوگ وہ محصول جسے بندہ خدا موسیٰ نے بیابان میں اسرائیل پر لگایا تھا خداوند کے لیے لائیں، اور سب سردار اور سب لوگ خوش ہوئے اور لا کر اس صندوق میں ڈالتے رہے جب تک پورا نہ کر دیا۔ جب صندوق لاویوں کے ہاتھ سے بادشاہ کے مختاروں کے پاس پہنچا، اور انہوں نے دیکھا کہ اس میں بہت نقدی ہے، تو بادشاہ کے منشی اور سردار کاہن کے نائب نے آ کر صندوق کو خالی کیا، اور اسے لے کر پھر اس کی جگہ پہنچا دیا، اور روز ایسا ہی کر کے انہوں نے بہت سی نقدی جمع کر لی۔ پھر بادشاہ اور یہویدھا نے اسے ان کو دے دیا جو خداوند کے گھر کی عبادت کے کام پر مقرر تھے، اور انہوں نے سنگ تراشوں اور بھڑائیوں کو خداوند کے گھر کو بحال کرنے کے لیے، اور لوہاروں اور ٹھٹھیروں کو بھی خداوند کے گھر کی مرمت کے لیے مزدوری پر رکھا۔ سو کاریگر لگ گئے، اور کام ان کے ہاتھ سے پورا ہوتا گیا، اور انہوں نے خداوند کے گھر کو اس کی پہلی حالت پر کر کے اسے مضبوط کر دیا، اور جب اسے تمام کر چکے تو باقی روپیہ
बादशाह और यहूदा के पास ले आए, जिससे खुदावंद के घर के लिए ज़रूफ यानी खिदमत के और कुर्बानी चढ़ाने के बर्तन और चमचे और सोने और चांदी के बर्तन बने। और वो यहूदा के जीते जी खुदावंद के घर में हमेशा सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाते रहे। लेकिन यहूदा ने बुढ़ा और उम्र रसीदा होकर वफात पाई, और जब वो मरा तो 130 बरस का था। और उन्होंने उसे दाऊद के शहर में बादशाहों के साथ दफन किया, क्योंकि उसने इस्राएल में और खुदा और उसके घर की खातिर नेकी की थी। और यहूदा के मरने के बाद यहूदा के सरदार आकर बादशाह के हजूर कोरनिश बजा लाए। तब बादशाह ने उनकी सुनी, और वो खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के घर को छोड़कर यसीरतों और बुतों की प्रस्तिश करने लगे। और उनकी इस खता के बायस यहूदा और यरूशलेम पर गजब नाज़िल हुआ। तो भी खुदावंद ने नबियों को उनके पास भेजा, ताकि उनको उसकी तरफ फेर लाएं। और वो उनको इल्जाम देते रहे, पर उन्होंने कान ना लगाया। तब खुदा की रूह यहूदा काहिन के बेटे जिक्रिया पर नाज़िल हुई। सो वो लोगों से बुलंद जगह पर खड़ा होकर कहने लगा, खुदा यूं फरमाता है कि तुम क्यों खुदावंद के हुक्मों से बाहर जाते हो, कि यूं खुशहाल नहीं रह सकते। क्योंकि तुमने खुदावंद को छोड़ा है, उसने भी तुमको छोड़ दिया। तब उन्होंने उसके खिलाफ साजिश की, और बादशाह के हुक्म से खुदावंद के घर के सहन में उसे संसार कर दिया। यूं योआस बादशाह ने उसके बाप यहूदा के एहसान को, जो उसने उस पर किया था, याद न रखा, बल्कि उसके बेटे को कत्ल किया। और मरते वक्त उसने कहा, खुदावंद इसको देखे और इंतकाम ले। और उसी साल के आखिर में ऐसा हुआ कि एरामियों की फौज ने उस पर चढ़ाई की, और यहूदा और यरूशलेम में आकर लोगों में से कौम के सब सरदारों को हलाक किया, और उनका सारा माल लूट कर दमिश्क के बादशाह के पास भेज दिया। अगरचे अरामियों के लश्कर से आदमियों का छोटा ही जत्था आया, तो भी खुदावंद ने एक नहायत बड़ा लश्कर उनके हाथ में कर दिया, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को छोड़ दिया था। सो उन्होंने योआस को उसके किए का बदला दिया। और जब वो उसके पास से लौट गए, उन्होंने उसे बड़ी बीमारियों में मुब्तला छोड़ा। तो उसी के मुलाजिमों ने यहूदा काहिन के बेटों के खून के सबब से उसके खिलाफ साजिश की, और उसे उसके बिस्तर पर कत्ल किया, और वो मर गया। और उन्होंने उसे दाऊद के शहर में तो दफन किया, पर उसे बादशाहों की कब्रों में दफन ना किया। और उसके खिलाफ साजिश करने वाले ये हैं, अमोनिया सम्मात का बेटा जबद, और मुआबिया समरीत का बेटा यहूजब्द। अब रहे उसके बेटे, और वो बड़े बोझ जो उस पर रखे गए, और खुदा के घर का दोबारा बनाना। सो देखो, ये सब कुछ बादशाहों की किताब की तफसीर में लिखा है। और उसका बेटा अमसिया उसकी जगह बादशाह हुआ। दूसरा तवारीख 25वां बाब। अमसिया 25 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा, और उसने 29 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी मां का नाम यहूअद्दान था,
جو یروشلم کی تھی، اور اس نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے، پر کامل دل سے نہیں۔ اور جب وہ سلطنت پر جم گیا تو اس نے اپنے ان ملازموں کو، جنہوں نے اس کے باپ بادشاہ کو مار ڈالا تھا، قتل کیا، پر ان کی اولاد کو جان سے نہیں مارا، بلکہ اسی کے مطابق کیا جو موسیٰ کی کتاب توریت میں لکھا ہے، جیسا خداوند نے فرمایا کہ بیٹوں کے بدلے باپ دادا نہ مارے جائیں، اور نہ باپ دادا کے بدلے بیٹے مارے جائیں، بلکہ ہر آدمی اپنے ہی گناہ کے لیے مارا جائے۔ اس کے سوا امسیہ نے یہودا کو اکٹھا کیا اور ان کو ان کے آبائی خاندانوں کے موافق تمام ملک یہودا اور بنیامین میں ہزار ہزار کے سرداروں اور 100 کے سرداروں کے نیچے ٹھہرایا، اور ان میں سے جن کی عمر 20 برس یا اس سے اوپر تھی، ان کو شمار کیا، اور ان کو 3 لاکھ چنے ہوئے مرد پایا، جو جنگ میں جانے کے قابل اور برچھی اور ڈھال سے کام لے سکتے تھے۔ اور اس نے 100 کنتار چاندی دے کر اسرائیل میں سے 1 لاکھ زبردست سورما نوکر رکھے۔ لیکن ایک مرد خدا نے اس کے پاس آ کر کہا، اے بادشاہ، اسرائیل کی فوج تیرے ساتھ جانے نہ پائے، کیونکہ خداوند اسرائیل یعنی سب بنی افرائیم کے ساتھ نہیں ہے، پر اگر تو جانا ہی چاہتا ہے تو جا اور لڑائی کے لیے مضبوط ہو، خدا تجھے دشمنوں کے آگے گرائے گا، کیونکہ خدا میں سنبھالنے اور گرانے کی طاقت ہے۔ امسیہ نے اس مرد خدا سے کہا، لیکن 100 کنتاروں کے لیے جو میں نے اسرائیل کے لشکر کو دیے، ہم کیا کریں؟ اس مرد خدا نے جواب دیا، خداوند تجھے اس سے بہت زیادہ دے سکتا ہے۔ تب امسیہ نے اس لشکر کو جو افرائیم میں سے اس کے پاس آیا تھا جدا کیا، تاکہ وہ پھر اپنے گھر جائیں۔ اس سبب سے ان کا غصہ یہودا پر بہت بھڑکا، اور وہ نہایت غصہ میں گھر کو لوٹے۔ اور امسیہ نے حوصلہ باندھا اور اپنے لوگوں کو لے کر وادی شور کو گیا، اور بنی شیر میں سے 10,000 کو مار دیا، اور 10,000 کو بنی یہودا جیتا پکڑ کر لے گئے، اور ان کو ایک چٹان کی چوٹی پر پہنچایا، اور اس چٹان کی چوٹی پر سے ان کو نیچے گرا دیا، ایسا کہ سب کے سب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ پر اس لشکر کے لوگ جن کو امسیہ نے لوٹا دیا تھا، اس کے ساتھ جنگ میں نہ جائیں، سامریا سے بیت ہورون تک یہودا کے شہروں پر ٹوٹ پڑے، اور ان میں سے 3,000 جوانوں کو مار ڈالا، اور بہت سی لوٹ لے گئے۔ جب امسیہ ادومیوں کے قتال سے لوٹا تو بنی شیر کے دیوتاؤں کو لیتا آیا اور ان کو نصب کیا، تاکہ وہ اس کے معبود ہوں، اور ان کے آگے سجدہ کیا، اور ان کے آگے بخور جلایا۔ اس لیے خداوند کا غضب امسیہ پر بھڑکا، اور اس نے ایک نبی کو اس کے پاس بھیجا، جس نے اس سے کہا، تو ان لوگوں کے دیوتاؤں کا طالب کیوں ہوا، جنہوں نے اپنے ہی لوگوں کو تیرے ہاتھ سے نہ چھڑایا؟ وہ اس سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ اس نے اس سے کہا کہ کیا ہم نے تجھے بادشاہ کا مشیر بنایا ہے؟ چپ رہ، تو کیوں مار کھائے؟
تب وہ نبی یہ کہہ کر چپ ہو گیا کہ میں جانتا ہوں کہ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ تجھے ہلاک کرے، اس لیے کہ تو نے یہ کیا ہے اور میری مشورت نہیں مانی۔ تب یہودا کے بادشاہ امسیہ نے مشورہ کر کے اسرائیل کے بادشاہ یواس بن یواخر بن یاہو کے پاس کہلا بھیجا کہ ذرا آ تو ہم ایک دوسرے کا مقابلہ کریں۔ سو اسرائیل کے بادشاہ یواس نے یہودا کے بادشاہ امسیہ کو کہلا بھیجا کہ لبنان کے اونٹ کٹارے نے لبنان کے دیودار کو پیغام بھیجا کہ اپنی بیٹی میرے بیٹے کو بیاہ دے۔ اتنے میں ایک جنگلی درندہ جو لبنان میں رہتا تھا گزرا اور اس نے اونٹ کٹارے کو روند ڈالا۔ تو کہتا ہے دیکھ میں نے ادومیوں کو مارا، سو تیرے دل میں گھمنڈ سمایا ہے کہ فخر کرے۔ گھر ہی میں بیٹھا رہ، تو کیوں اپنے نقصان کے لیے دست اندازی کرتا ہے کہ تو بھی گرے اور تیرے ساتھ یہودا بھی؟ لیکن امسیہ نہ مانا، کیونکہ یہ خداوند کی طرف سے تھا کہ وہ ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کر دے، اس لیے کہ وہ ادومیوں کے معبودوں کے طالب ہوئے تھے۔ سو اسرائیل کا بادشاہ یواس چڑھ آیا، اور وہ اور شاہ یہودا امسیہ یہودا کے بیت شمس میں ایک دوسرے کے مقابل ہوئے، اور یہودا نے اسرائیل کے مقابلہ میں شکست کھائی، اور ان میں سے ہر ایک اپنے ڈیرے کو بھاگا۔ اور شاہ اسرائیل یواس نے شاہ یہودا امسیہ بن یواس بن یہوآخز کو بیت شمس میں پکڑ لیا اور اسے یروشلم میں لایا، اور یروشلم کی دیوار افرائیم کے پھاٹک سے کونے کے پھاٹک تک 400 ہاتھ ڈھا دی، اور سارے سونے اور چاندی اور سب برتنوں کو جو عبید ادوم کے پاس خدا کے گھر میں ملے، اور شاہی محل کے خزانوں اور کفیلوں کو بھی لے کر سامریا کو لوٹا۔ اور شاہ یہودا امسیہ بن یواس شاہ اسرائیل یواس بن یہوآخز کے مرنے کے بعد 15 برس جیتا رہا، اور امسیہ کے باقی کام شروع سے آخر تک کیا وہ یہودا اور اسرائیل کے بادشاہوں کی کتاب میں قلم بند نہیں ہیں؟ اور جب امسیہ خداوند کی پیروی سے پھرا، تب ہی سے یروشلم کے لوگوں نے اس کے خلاف سازش کی، سو وہ لیکس کو بھاگ گیا، پر انہوں نے لیکس میں اس کے پیچھے لوگ بھیج کر اسے وہاں قتل کیا، اور وہ اسے گھوڑوں پر لے آئے اور یہودا کے شہر میں اس کے باپ دادا کے ساتھ اسے دفن کیا۔